नाज़रीन, खुदावंद यसु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये फ़ज़ल अता कर देता है कि हम ईमान के उस सफ़र पे आगे बढ़ते चले जाएँ। जब हम इस ज़िंदगी के सफ़र पे बढ़ रहे हैं तो हमें ईमान के उस सफ़र में भी आगे बढ़ना है जो खुदावंद हमारा खुदा हमारी ज़िंदगियों में देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा यही चाहता है कि हम उन कलाम की सच्चाइयों को जानें और उन कलाम की सच्चाइयों और कलाम के भेदों को आपके सामने लेके आएँ, ताकि आप भी उन कलाम की सच्चाइयों को और ज़्यादा बेहतर तौर पे जान सकें, समझ सकें। हम इस बात को जानते हैं कि आप किसी भी रंग, किसी भी नस्ल या किसी भी मज़हब से हैं, खुदावंद का प्लान और खुदावंद का इरादा आपके लिए उसी तरह है जैसे कि उसने हर एक शख्स के लिए अपने पास एक प्लान रखा है, एक ऐसा मंसूबा रखा है जिसके वसीला से वो चाहता है कि आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें। और हम ईमान के सफ़र में हमेशा यही चाहते हैं कि कलाम की जो असल हकीकत है उसको आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आजकल इस दौर में, जबकि ये इंटरनेट का दौर है, मीडिया का दौर है, बहुत से ऐसे लोग जिनकी ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई उनका शायद कोई शनाख्त है, पहचान है, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें मीडिया पे और इंटरनेट पे और सारे सोशल मीडिया पे डालते हैं जो लोगों को गुमराह करती हैं। और इसके पीछे एक ही है जो अज़ल से इस काम पे लगा हुआ है, यानी इब्लीस, और वो नहीं चाहता कि लोग हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचें। आज भी हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही होगी कि हम आपको उस जगह तक ले जाएं जो खुदावंद हमारा खुदा चाहता है, जहाँ तक आप पहुँचें। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी आखिर ज़माना की और बाइबल क्या कहती है इस ताल्लुक़ से, और हमने ज़िक्र किया था मुकाशवा की किताब में से, हमने ज़िक्र किया था मत्ती की इंजील में से, जब शागिर्दों ने अल मसीह से पूछा कि ये कब और कैसे होगा। और फिर हमने बात की थी दानियल नबी के वसीला से खुदा के उस भेद को जो आश्कारा किया गया दानियल नबी की किताब में बाब 9 में। और इस तरह हम आप तक वो बातें लेके आए, कैसे बाइबल उन सच्चाइयों को, हकीकतों को बयान करती है और कैसे हज़ारों साल पहले की गई बातें और उनका मुकाशवा जो है, उनका रेवलेशन जो है, खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना आरिफ को दिया। अल मसीह ने वो मुकाशवा यूहन्ना आरिफ को दिया, और वो मुकाशवा खुदा की तरफ से हमें इसलिए पहुंचा दिया गया कि हम ये उस जगह को पहचानते हुए वहाँ तक पहुँचें जो कलाम की सच्चाई है। और आज भी हम इस प्रोग्राम में जो बात करने को हैं वो आखिर ज़माना के ताल्लुक़ से ये है, और हम इसमें नाज़रीन कोशिश करेंगे कि ये कलाम की सच्चाइयाँ इस प्रोग्राम में आपको पहुँचाएँ। लेकिन हमारी कोशिश ये भी है कि आपको हम तफ़सीलन ये चीज़ें बेहतर तौर पे बता सकें, और शायद हमें ये प्रोग्राम का अगला हिस्सा भी इसी पे करना पड़े, लेकिन कोशिश इसमें यही है कि आपको हम असल हकीकत तक, असल सच्चाई तक ले जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आखिर ज़माना और 7 मोहरें। और ये 7 मोहरें जो हैं, 7 सील्स, इनका ज़िक्र जो मुकाशवा की किताब, अंजील बाइबल मुक़द्दस की जो आखिरी किताब है, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, वो उसमें हमें 5वें और 6ठे बाब में इसकी बड़ी तफसील मिलती है। और यहाँ से ये सिलसिला आगे बढ़ता है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको असल हकीकत और असल सच्चाई तक पहुँचाएँ, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें, उस वक्त के लिए तैयार कर सकें वो जो ख़ास तौर पे जल्द आने वाला है। क्योंकि मुकाशवा ही की इस किताब में लिखा है, जो पहला बाब और उसकी पहली आयत में, जहाँ पे लिखा है कि खुदा का मुकाशवा जो यूहन्ना आरिफ को दिया गया, ताकि वो बातें जो जल्द होने वाली हैं वो आप तक पहुँचाई जा सकें। आज इस प्रोग्राम में
मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। हम आपको वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, पास्टर तहसीन जो है पहले भी हमारे साथ आ चुके, बाइबल का बड़ा अच्छा मुशाहिदा रखते हैं। सेकुलर जॉब के साथ साथ ये जो हैं पास्टर भी हैं। लूटन में एक चर्च है, वहाँ चला रहे हैं, और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर और जो उसके रूह रवा हैं ये पास्टर तहसीन गुल खान हैं, और हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और पास्टर तहसीन, आप इस सब्जेक्ट पे ख़ास तौर पे गहरा मुशाहिदा रखते हैं। आप हमें थोड़ा सा बताइएगा कि जैसे ये 5वां बाप इसमें मुकाशवा का बुक ऑफ रेवलेशन जो है इसका है, और इसकी पहली आयत जो है वो कहती है कि मैंने लिखा जो तख्त पर बैठा था, और लिखा कि और वो तख्त पर जो बैठा था वो यकीनन खुदा हमारा खुदा है, और उसके हाथ में एक किताब देखी। अब ये यूहन्ना आरिफ को जो दिखाया गया पाक रूह के वसीला से, और लिखा हुआ कि वो जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी, और ये बड़ी एक आम किताबें इस तरह नहीं होती, लेकिन यकीनन उस वक्त में वो किताबें जब लिखी जाती थी वो एक स्क्रोल होता था, जो एक सफ़ा उसको रोल करते चले जाते थे, और उसके ऊपर लिखा है कि वहाँ उस पर लिखी जाती थी, लेकिन अंदर और बाहर नहीं लिखी जाती थी। आप इसके ताल्लुक से थोड़ा सा ज़रूर बताएं। बिल्कुल, ज़रूर मैं इस पर बताऊँगा। ये देखें, दुनिया की बाकी सारी किताबें जो हैं, जब हम इसको पकड़ के देखें तो मसलन ये अंदर लिखी हुई है, बाहर नहीं कुछ लिखा हुआ, मीन्स के ये दोनों साइड से, मतलब ऐसी किताब है कि उसको ऐसे रखा जाए तो भी सेम टेक्स्ट है, उसको उल्टा कर दे तो भी सेम टेक्स्ट है। तो ये वाहिद किताब दुनिया में एक ऐसी है जिसके बारे में कलाम मुक़द्दस में, क्योंकि हम कलाम को कलाम ही से एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर है, तो उसके बारे में ये आयात लिखी हुई हैं बुक ऑफ एक्सोडस में। खरूज, जो इसको हिंदी की बाइबल जो ट्रांसलेशन उसमें कूच कहा जाता है, और उसके चैप्टर 32 में जाएंगे, खरूज, कूच, एक्सोडस, और उसकी 15वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा, और पहाड़ से नीचे उतर, वो दोनों लोहें इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। ये जो रेफरेंस है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है खुदावंद की शरीयत के वाले से, जिसके बारे में यशवा को भी कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। अब जो किया गया है, क्योंकि दुनिया के इंसाफ का वक्त आ रहा है, यहाँ पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि मुकाशवा की किताब का आगाज़ इस बात से होता है कि ये खुदावंद का मुकाशवा है, फिर खुदावंद ने कलीसियाओं को भी तंबीह की, ठीक है ना, जो 7 कलीसियाँ हैं, और उसके बाद जो है यहाँ से हम देखते हैं कि एक ख़ास टाइम पीरियड शुरू होने वाला है जिसका ताल्लुक़ दुनिया की अदालत के साथ है, दुनिया के ऊपर जो मुसीबत आने वाली उसके साथ है। तो ये जो मोहरें हैं बेसिकली ये उस चीज़ का निशान है कि समथिंग इज़ बिगर दैट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड इसके एक और हमें अलामत ये नज़र आती है, क्योंकि ये खुदावंद की शरीयत है, खुदावंद के हुक्म है, खुदावंद का एक अदालतनामा है। और उसके बारे में आगे जाकर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि ज़ोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज़ से ये मुनादी करते हुए देखा कि कौन इस किताब को खोलने या इसकी मोहरों को तोड़ने के लायक है। और बाइबल में लिखा है कि कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन के नीचे, यानी कि ना कोई फरिश्ता, ना कोई इंसान, और ना ज़मीन के नीचे के इलाका की जो रूहें हैं, उनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं निकला, ऐसा काबिल नहीं निकला जो उस पर नज़र कर सके। उस सील को खोलना या उसको अप्लाई करना तो दूर की बात है। तो ये बेसिकली बहुत सील की बात नहीं है, बल्कि अगर वो पहला 5वां बाप उसकी पहली आयत का आखिरी हिस्सा देखें तो लिखा है कि उसमें और 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया। ये परफेक्शन की बात है। हाँ, और परफेक्शन भी है, और इसमें इसकी इम्पोर्टेंस को भी जाहिर करते हैं, क्योंकि इसके ताल्लुक से जब मैं इसकी तफसील देख रहा था तो एक वक्त पे एक ही सील खोली जा सकती थी जी, और जब तक वो सारा जो है सिलसिला पूरा ना हो जाए, जो कुछ उस पहले हिस्से में जो लिखा हुआ है, जिसकी पहली सील खोली जाती है जब, तो अगली सील उस वक्त तक खोली नहीं जा सकती। तो इसकी एक बड़ी ख़ास अहमियत थी, इन 7 जो मोहरें लगी हुई थी, और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि अहम बात और है। भी इसमें एक और चीज़ जो है, मोहर जब की जाती है, क्योंकि आप ये देखें कि अच्छा एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि
کیونکہ ہم مکاشفہ کی کتاب کو بڑی ڈیٹیل میں فیو ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ 7 کا عدد جو ہے نا بڑا زیادہ کامن تھیم ہے. 7 کلیسیائیں، 7 فرشتے، 7 نرسنگے، 7 مہریں، 7 پیالے، 7 گرجیں، ہر چیز کو 7 کے ساتھ، کیونکہ خداوند کی جو حضوری ہے اس میں پرفیکشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیل جو کیا جاتا ہے وہ ایک جیسے آپ یہ دیکھیں کہ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ جب کوئی کچھ بھی ایک فرمان جاری کرتے تھے تو ویکس کی جو اس کو گرم کر کے انگوٹھی کے ساتھ اس کو سیل کر دیتے تھے. اور یہ ویکس بھی بڑی اسپیشل قسم کی ہوتی تھی، اور وہ اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ عام ویکس تو کسی طرح بھی وہ گرم کرنے سے ہوتی ہے، لیکن اس کو جب تک توڑا نہ جائے، بالکل، اس کو اور یہ اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے. بالکل. سو دا کنگز اتھارٹی، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے، جو کہ خود خدائے قادر مطلق باپ ہے، خدا کی ذات ہے، قادر مطلق ہے، الہ عظیم ہے، رب الافا، جو بھی ہم خداوند کی ذات کو جو بھی ہم کہنا چاہیں، تو خدا نے ان کو سیل کیا ہے. خداوند کی اتھارٹی جو ہے وہ اس کتاب کے اوپر ہے، اس کلام مقدس کے، اور دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے اس اتھارٹی کو لے کر اس کو اپلائی کرنے کے لائق نہیں نکلا. اب اس یہ میں بڑی ویسے اہم اس میں بات میں تھوڑی سی بالکل کہ ہم بات کریں اس پہ، آپ اس پہ ضرور بات کریں. دیکھیں دنیا میں بہت لوگ آئے، بہت زیادہ ہے، اور بڑے ابھی بھی بڑے 7 نبی بھی بلین آئے اور بڑے بڑے پیغمبر بھی آئے. بہتوں نے تو مذاہب کی بنیاد کو بھی رکھا، بہتوں نے دنیا کے سسٹم کو بدلا. کوئی سوشلزم لے کے آیا اور اس نے اس کو بکھیر دیا اپنے اپنے پورے علاقوں میں، دنیا کے علاقوں میں اس نے اس کے پرچار کر دیا، ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے، ہر طرح سے کیا. کسی نے کمیونزم کی بنیاد رکھ کے وہ کر دی، کسی نے کسی اور مذہب کی بنیاد رکھ دی، اور وہ جنگیں لڑ کے انہوں نے، اور پتہ نہیں کس طرح انہوں نے یہ کام کیے. لیکن اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی اس کو خاص اگر آپ دیکھیں کہ وہاں وہ خاص طور پہ لکھا ہے، یہ جو لفظ یہاں پہ اگر دوسری آیت دیکھیں کہ زور آور فرشتہ لکھا ہے کہ بڑی زور سے منادی کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹھگی چوبی بات ہو گئی کہ اچھا جی کسی کو پتہ ہی نہیں لگا. بالکل، وہ بڑے زور سے منادی کر رہا ہے کہ بھئی کوئی اس کتاب کو سامنے کھولنے کے لائق ہے تو آئے. بالکل، لیکن کوئی بھی نہ آیا. اوپن انویٹیشن ہے. اور یہ ایک بات خاص طور پہ ظاہر کرتی ہے کہ کس کے پاس کیا اتھارٹی ہے، جی بالکل، کیا کون اس اتھارٹی کے لائق تھا، کون اس اتھارٹی تھا، کون خدا کی طرف سے واقعی تھا. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات دنیا کو آج جاننے کی ضرورت ہے. اور لکھا ہے آگے جا کے ہم اس سے جو بات کریں گے کہ وہ خدا کا یہ بندہ یوحنا عارف کہتا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں نکلا تو وہ لکھا ہے کہ وہ رونے لگا. مطلب کہ کیونکہ رونے کیوں لگا؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، سب پریشانی ہوگی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اور یہ کیسے، یہ کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ تو کھل نہیں رہے. بالکل. لیکن پھر آگے آپ بتائیے. بالکل، دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے والے سے ہم جانتے ہیں، مسیح نے متی کی انجیل اس کے ہم 28ویں باب کی 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں، ارشاد اعظم جس کو کہا جاتا ہے، خداوند نے سب سے پہلی ڈیکلیریشن یہ کی کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم افسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں، اس کے پہلے چیپٹر میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں سب، اسے جب مردوں میں سے زندہ کیا تو دہنی طرف آسمانی مقاموں پر باپ نے بٹھا دیا. ہر حکومت، اختیار، قدرت اور ریاست، ہر ایک نام جو ہے اس سے بلند کر دیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اس کو سب چیزوں کا سردار بنا دیا. اب یہاں پر ہوا یہ ہے سین کہ فرشتے نے بیسیکلی اوپن اناؤنسمنٹ کی، کیونکہ خداوند خدا جو ہیں وہ فیئرنیس کا خدا ہے، خداوند کسی کی طرفداری نہیں کرتا. لیکن وہاں پر ثابت کیا گیا کہ دیر از اونلی ون پرسن ہو از ایبل ٹو کوالیفائی فار دس، کیونکہ کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. ایون کہ یہ جو کتاب ہے بائبل میں جیسے لکھا نا کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن جو فضل ہے، سچائی ہے، وہ مسیح کی معرفت ہے. سو موسیٰ اس کتاب کو لانے والا ضرور بنا، لیکن اس کو موسیٰ بھی نہیں اپلائی کر سکے، کیونکہ موسیٰ نبی بھی گناہ میں، ان سے بھی غلطیاں سرزد. سو دنیا میں جتنے بھی پیغمبر، نبی، جتنے بھی آئے آدم کی نسل سے، واحد ایک ایسے ہیں خداوند یسوع مسیح جو کہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے، اینڈ بیکاز آف دیٹ فیکٹ ہی واز ایبل ٹو ڈو دیٹ. اور لکھا ہے کہ جب وہ رونے لگے، یوحنا جو رسول ہیں، تو تب بزرگوں نے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، وہ اس کتاب کو اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آگے جائیں، دیکھیں اب اس بات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جان لینا بڑا ضروری ہے کہ المسیح
جی लिखा है कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया. बिल्कुल. ये नहीं था कि वो आजमाया नहीं गया. His choice was to become like a human. वो मतलब कि उसको उनको अल मसीह को हर तरह से आजमाया गया, हर तरह से टेम्पटेशन उनके सामने थी. इब्लीस ने खुद भी आजमाया. जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, जब वो 40 दिन का वो रोजा रख के पर उसने उनको दुनिया की शान और शौकत दिखाई. और बहुत से लोग दुनिया की शान और शौकत में गिर जाते हैं, और बहुत से लोग और बहुत सी अट्रैक्शन में गिर जाते हैं. लेकिन इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, इब्रानियों के ख़त में इंजील मुक़द्दस के हिस्सा में वो नामे में लिखा हुआ है कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा. तो ये वो बेगुनाही एक ही शख्स अल मसीह की है जो उनको इस जगह तक लाती है, क्योंकि वो उसके लिए लिखा गया है. देखो, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था और उन्होंने अल मसीह को अपने पास आते देखा, तो उन्होंने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है. तो ही वॉज द ओनली वन सोर्स, बिल्कुल, वन एंड द ओनली वन जिसके लिए लिखा गया है. और वो उसको कहता है कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना है, लेकिन वो अल मसीह ने उसे कहा कि अब तू होने दे. तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ख़ास तौर पे इस बात को हमें उजागर करना बड़ा ज़रूरी है. उजागर भी करना है, लोगों तक भी पहुँचाना है, और लोगों को भी इस बात को जानना है कि जब अल मसीह को इतनी अथॉरिटी थी, जब अल मसीह का देखें उनकी पैदाइश भी अजीब थी. कुमारी मरियम से बिल्कुल पैदा होना, कुमारी से पैदा होना, उनकी ज़िंदगी भी अजीब थी, मरना और जी उठना. और फिर उनका जो मोजज़ात से भरी ज़िंदगी, वो इस बात के लिए ज़ाहिर करती थी कि ही हैज़ ऑल द अथॉरिटी. मुर्दों को जिंदा जो करना था वो उनकी अथॉरिटी को ज़ाहिर करता क्रिएशन की क्रिएशन भी है, और हर तरह के लिखा है कि जिस तरह का भी कोई बीमार आ गया उन्होंने से शिफा दे दी. ये नहीं कि वापस चले गया, सबको ही दी, सबको. और इवन के जो जन्म का अंधा है उसके तो आई सॉकेट में आईज ही नहीं थी, खुदावन ने उनको भी बना दिया, क्रिएट किया वहाँ. बिल्कुल. तो ये बात खास तौर पे दुनिया को आज मैं समझता हूँ देखने की जरूरत है. और एक सबसे बड़ी होप जो है पास्टर जी वो ये है कि दुनिया के जितने भी इवन के जो मुर्दे जिंदा भी हुए, ठीक है ना, जैसे लाजर वगैरह, वो बाद में मर गए. लेकिन वाहिद मसीह की ज़ात ऐसी है कि जो मौत पे फतह पा के ज़िंदा हुए और अब ज़िंदा आसमान पे. बाकी सब की कब्रें तो इधर हैं, लेकिन हर बंदे की कब्र है. जब से आदम की पैदाइश हुई है लगा ले, कईयों की हमें चलो नहीं पता क्योंकि ज़मीन के ऊपर लेयर्स बन गई हैं और सदियों की जो हड्डियाँ नीचे पड़ी, लेकिन हर बंदा इधर ही है. वाहिद मसीह की ज़ात ऐसी है जो कि ज़िंदा है, आसमान पर है और आसमान से वापस आने वाला है. इसको सारे ही मानते हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने व्यूअर्स से ज़रूर कहूँगा आप ज़रूर कॉल करें. ये सब्जेक्ट ऐसा है, आपके जहन में बहुत से सवालात होंगे, आते होंगे, आप ज़रूर हमें कॉल करें और हम आपका जवाब देंगे. अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके टेक्स्ट का भी जवाब दें. और ख़ास तौर पे मैं अपने सामीन से कहूँगा कि आप रेगुलर अगर ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है ईमान का सफ़र. ईमान का सफ़र पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें, ताकि आप आइंदा भी ये प्रोग्रामों को देख सकें. और हमारी वेबसाइट पे ज़िंदगी TV पे .net पे अगर आप जाएं तो आपको बेशबहा प्रोग्राम मिलेंगे जो आपकी रूहानी तरक्की का बायस बनेंगे. आप ज़रूर उन्हें भी देखें. बस तहसीन, हम बात जब कर रहे हैं इन अखीर ज़माना की, और अखीर ज़माना में अल मसीह ने खुद फरमाया था जी कि मैं दोबारा आऊँगा. और फिर जब वो आसमान पर उठाए गए थे तो उस वक्त जब उनके शागिर्द और दूसरे एंजल्स ने भी डिक्लेयर किया था कि यही खुदावन है, फरिश्तों ने कहा क्या था कि जिस तरह तुमने इनको जाते देखा वैसे ही आते भी देखोगे. तो हम बात कर रहे हैं अखीर ज़माना में, लेकिन कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि उनके आने से पहले कुछ वाक़यात होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी. और खुदा ने ये मुकाशवा यूहन्ना आरिफ के वसीला से दिया. खुदा पहले भी देता रहा. आप अगर देखें हज़रत नूह को, तो जब गुनाह बहुत बढ़ गया था, उस ज़माने के खात्मे का मुकाशफा उनको मिला, तो उनको खुदा ने कहा था कि तू एक कश्ती तैयार कर. और मैं समझता हूँ कि आज खुदा दुनिया के लिए एक कश्ती और यीशु मसीह की सूरत में पेश कर रहा है कि आओ इसमें बैठ जाओ ताकि हमेशा की ज़िंदगी पालो, हमेशा की हलाकत से बच जाओ. हम बात कर रहे थे, आपने बात की ये यहूद जो है
یہودا کے قبیلے کا شیر ببر داؤد کی اصل، یہ اصل سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کو اس کو اگین سیل آف ڈیوڈ اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی اصل سے مراد ہے کہ داؤد بادشاہ کو خداوند نے یہ پرومس کیا تھا کہ جو تیری نسل میں ایسا آئے گا جو بادشاہی کرے گا فار ایور، ٹھیک ہے نا، ہی ول بی دا کنگ فار ایور. اور وہ روحانی طور پر اور جسمانی دونوں لیولز پہ تھا. لیکن اگین وہی بات ہے کہ داؤد بادشاہ جب ان کو دیکھتے ہیں ویژن میں تو وہ کہتے ہیں میرے خداوند، ٹھیک ہے نا، ہی ہمسیلف ڈکلیئرز ہم، اور کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، اور وہ کہتا ہے وہ میرا بادشاہ ہے، میرے شاہ خداوند. جب ہم زبور گاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ڈیوڈ کنگ ہمسیلف ول سبمٹ اینڈ باؤ ڈاؤن ٹو کرائسٹ ایون دو کہ وہ نسل میں سے آئیں. تو یہاں پر اصل روٹ جو ہے، سوری آپ جاری رکھیے گا، کیونکہ اصل روٹ جو اصل یہاں سے ہے وہ روٹ کو ظاہر کرتا ہے. روٹ آف ڈیوڈ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ ہے اس کی. جی، 12 ور شاخ، اور بالکل یہ سب ہے. اور ہمیں 2-3 چیزیں جلدی سے اس چیپٹر کو ہم دیکھیں گے کنکلوژن کی طرف. ایک تو یہ ہے کہ جو ورس 6 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ برا جو تھا وہاں پر درمیان میں کھڑا ہوا تھا. لکھا ہے کہ میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا. یہ خداوند یسوع مسیح ہیں، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں ہیں. ان ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وی نیڈ ٹو موو آن، اور جب ہم کبھی اور پروگرام کریں گے تو وی ول ڈو ڈیٹیلز آن دیز تھنگس. خداوند کی 7 روحیں اور یہ سب کچھ، ٹھیک ہے. پھر لکھا ہے کہ اس برا نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لیا. اب یہاں پر ہم 2 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو برا ہے یعنی کہ جو یسوع مسیح ہیں جو کہ خود خدا ہے، لیکن دیر از اندر پرسن اینٹی جو کہ تخت پر بیٹھے ہوئے جس کے ہاتھ میں کتاب ہے. the one who holds that authority and the one who gives that authority. کیونکہ برا نے جب ہاتھ سے کتاب کو لیا ہے تو اس اتھارٹی کو ریسیو کیا ہے، کیونکہ سیلز اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہیں، اور جو دے رہا ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر آخری آیت میں بھی جب سب نے شکر کیا اور جو فرشتے کھڑے تھے، لاکھوں کروڑوں فرشتے لکھا ہوا ہے 11ویں آیت میں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح کو خدا کہاں پہ ظاہر کیا بائبل میں؟ لاکھوں کروڑوں فرشتے کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آسمان اور زمین کے نیچے کے اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے یعنی کہ باپ خدا قادر مطلق، اس کی یعنی یہوہ الوہیم، اور برا کی یعنی یسوع المسیح کی حمد، تمجید، عزت اور سلطنت دونوں کو سیم لیول پہ جو ہے وہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے، خوبصورت بات جو ٹچ کی ہے کہ خدا تخت پہ بیٹھا ہے، باپ یعنی کہ باپ بیٹھا تخت پہ بیٹھا ہے، اور برا یعنی کہ بیٹا وہاں پہ موجود ہے. تو یہ تثلیث کے 2 اقنون یہاں پہ ہمیں کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں. جو لوگ اس کو سمجھ سے بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم وہ کہتے 3 خداؤں کو مانتے نہیں. وہ پھر ہم نے پہلے پروگرام میسیانکس ہو گئے، جیسس اونلی، بڑے بڑے گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ خداوند جو ہے وہ توحید ہے. اور یہاں پہ ہمیں دیکھیں ایک اور جو بات میرے اس میں دل میں ابھی ڈال رہا ہے، میرے خدا میرے بات ذہن میں ڈال رہا ہے کہ ذبح کیا برا. اب وہ ذبح حالت میں نہیں پڑا ہوا، ہاں جی، وہ ذبح نشانات ہیں، لیکن اب کیونکہ ہی روز اگین ہاں جی، وہ زندہ ہوئے تو وہ نشان وہاں پہ موجود ہیں، ہاتھوں میں کیلوں کے نشان، پسلی میں بھالے ذبح حالت میں نہیں ہے. ذبح کا نشان موجود ہیں لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل، ہی از ناٹ وہ گرے پڑے. یو کین سی کہ یہی وہ ہے جس کے ہاتھوں میں کیلوں اور وہ سارے نشانات موجود ہیں. اور یہاں پہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے ان باتوں ساروں کو سمجھنا، کیونکہ ہم دنیا میں انسان ہے، بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، بڑا سب کچھ کرتا ہے، اپنے لیے بہت کچھ بناتا ہے، لیکن آئندہ زندگی جو اس زندگی کے بعد ہے اس کے لیے بہت میں سمجھتا ہوں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے. اور شاید وہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں جداؤن کی، پرانے عہد نامے میں توریت کی کتابوں میں جب وہاں لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ خاص طور پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے مذبح کو ڈھا دیا. جب اس کو اصل حقیقت آ گئی، اس کے سامنے فرشتہ آ گیا، اصل حقیقت اس کو پتہ لگ گئی کہ خدا اسے ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے، تو لکھا کہ اس نے اپنے باپ کے مذبح کو ڈھا دیا تاکہ خدا اسے استعمال کر سکے. بالکل. اور آج اپنے ایسے مذہبوں کو ڈھانے کی ضرورت ہے جو خدا سے دور لے کے پرانی چیزوں کو توڑ دینے کی ضرورت ہے، اور جو ہمیں خدا کی سچائی تک نہیں پہنچنے دیتے، ہمیں روک دیتے ہیں. مخلص ہمارے ذہنوں میں جو باتیں ڈال دی گئی ہیں کہ کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، کیسے، یہ ایک روحانی
بات ہے, روحانی طور پہ سمجھنے کی ضرورت اچھا ہے. یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے. لوگ کہتے ہیں جی اچھا آپ کہتے ہیں جی تثلیث کی بات ہو تو روح القدس کہتے ہیں, اس لیے روح القدس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ روح القدس جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے زمین پر کلیسیا کے ساتھ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے روح کا جہاں تک تھا, کیونکہ یہاں پر صرف فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, ابھی کلیسیا کا ظہور نہیں ہوا, یعنی کہ کلیسیا ابھی ریپچر ہو کے وہاں پہ نہیں پہنچی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے اور باقی سب لوگ جو مخلوقات کی آواز آ رہی ہے, بزرگ وہاں پہ. سو باپ کا ذکر ہے, بیٹے کا اور روح القدس کا بھی ذکر ہے, اس لیے کہ روح القدس جو ہے بائبل بتاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کو کھولا ہے, لکھا ہے نا کہ خدا کا روح ہمیں سکھائے گا. تو یہاں پر بڑا کلیئر ہے. اچھا ایک چیز میں ایک اور بتاتا چلوں کہ یہ کیوں ضروری تھا کہ یہ سیلیں کھولی جائیں اور یہ شریعت کو اپلائی کیا جائے, کیونکہ شریعت جو ہے خدا کا ایک ایسا مینڈیٹ ہے جس کے مطابق خدا نے انصاف کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلی آمد پر مسیح کی, کیونکہ ذبح کیے ہوئے کا آپ نے ذکر کیا تھا, فرسٹ کمنگ پہ جب مسیح کو ذبح کیا گیا برے کو, تو یہ کتاب کے دونوں طرف سے لکھے ہونے کا کیا مطلب ہے, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے, یہ دو حصوں کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ جیسے 10 احکام کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدھے احکام جو ہے, 4 احکام جو ہیں وہ خدا کے ساتھ جڑے ہیں اور باقی 6 انسان کے ساتھ ہیں. تو جب بٹوین گاڈ اینڈ مین اینڈ بٹوین مین اینڈ مین جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سلیپ کی ایک شکل بنتی ہے, گاڈ اینڈ مین اپ ٹو ڈاؤن اینڈ مین لیفٹ ٹو رائٹ, ٹھیک ہے نا. تو وہ سلیپ کی شکل بنتی ہے بڑی زبردست. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہیونلی اینڈ ارتھلی دونوں چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ برکت اور لعنت دونوں کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ خدا نے صاف کہا تھا استثنا کی کتاب میں, بک آف ڈیٹرانومی ووستا سار میں, کہ آج میں برکت اور لعنت دونوں تیرے سامنے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سو کیا ہوا کہ جب مسیح کی پہلی آمد ہوئی, مسیح کو ذبح کیا گیا, قربانی ہوئی, تو پہلی دفعہ جب یہ شریعت اپلائی کی گئی, کیونکہ اور تو کوئی کر نہیں سکتا تھا, تو دنیا میں برکت جاری ہوئی. مینس کہ خدا کی جو ہے وہ نجات کا بندوبست ہوا, ہم سب کے لیے دروازہ کھول دیا گیا بادشاہی کا, ہم سب کو ریسٹور کیا, خدا نے واپس آنے کا ایک رستہ بنایا. لیکن اب جو ہے جب سیکنڈ ٹائم یہ ہوگا اینڈ ٹائمز میں, جیسے آپ نے کہا کہ آمد سے پہلے کچھ چیزوں کو آنا ضروری ہے, تو جب سیلز کو کھولا جائے گا تو دنیا کے اوپر کرسز, دنیا کے اوپر عدالت, دنیا کے اوپر جو ہے وہ آفتیں اور یہ سب کچھ کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوگا. So this time around it's gonna be the judgment time, کیونکہ خدا نے بہت زیادہ ٹائم دیا, 2000 سال کا ٹائم دیا لوگوں. بالکل. اور یہ آپ نے جو بات کی ہے, میں اس کو مزید تاکہ ہمارے لوگ آسان طریقے سے سمجھ سکیں, ہم انہی حوالوں میں جب دیکھتے ہیں تو مکاشفہ ہی کی اس کتاب میں المسیح کو برہ بھی کہا گیا ہے اور المسیح کو شیر ببر بھی کہا گیا ہے, اور یہ دو ناموں سے انہیں پکارا گیا ہے. اب جب وہ المسیح خدا کے برے کے طور پہ پکارا گیا ہے تو وہ دنیا کے گناہ کو اٹھا کے لے جانے کے لیے قربانی کی, جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے. یہ وہ بات ہے کہ خدا نے جب دیکھا کہ انسان اپنی کوشش سے اور اس شریعت کو پورا نہیں کر سکتا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, تو خدا نے ایک قربانی کے طور پہ المسیح کو برے کے طور پہ جو ہے وہ بھیج دیا, جس نے کفارہ دیا تاکہ دنیا کے گناہ اٹھا لے, اور المسیح نے وہ کفارہ دے کے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا. اور اب جو کوئی بھی ایمان لائے گا, بات یہ ہے کہ اٹھا لیا, یہ نہیں کہ چلے ٹھیک ہے اٹھا لیا تو اب ایمان لانے کی ضرورت ہے, کہ جو کوئی قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ میرے گناہوں کے لیے میرے واسطے مسیح آیا, میرے واسطے مسیح نے ہوا اور میرے گناہ کو اٹھائے. بالکل. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے, ججمنٹ کی بات کی ہے, تو شیر ببر کو جب کیا گیا تو وہ کنگ ہے, وہ جج اور منصف کے طور پہ یہ ہے, اس کے گناہوں کے اس کے آنے کی بات ہے. اور پہلی مسیح کی آمد برے کی طور پہ اور دوسری آمد شیر ببر کے طور پہ ہے. تو یہ باتیں نہایت ہی ضروری ہیں, بڑی سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں. اگر ہم ان ڈیٹیل میں پڑھ جائیں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ, میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہی پروگرام اس پہ ہی چلے جائیں گے. بالکل. سو یہ ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کویسچنس کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے, ان کا کیا مطلب ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مختلف آنے والے پروگرامز میں ان کی اور ڈیٹیل ہم بتائیں. سو یہ بیسیکلی اس چیپٹر کا جو خلاصہ ہے 5th چیپٹر کا, وہ یہ ہے کہ شریعت کو اپلائی کیا اگر جانا تھا تو صرف مسیح کی ذات سے کیا جانا تھا. دیر از نو بڈی ہو از کوالیفائڈ. اگر کوئی نجات کا دروازہ کھول سکتا ہے صرف مسیح کی ذات ہے. نو بڈی ایلس از کوالیفائڈ, نو لیڈر, نو پروفٹ, نو ادر پرسن, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی دنیا کے اوپر اتھارٹی کو رکھتا ہے اور اپلائی کر سکتا ہے سوائے مسیح کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے, نجات کا بندوبست کر سکتا ہے وہ مسیح کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور پھر آخر میں دنیا کے اوپر ججمنٹ جو لا سکتا ہے, دنیا کی عدالت جو کرنے کا کام ہے, وہ بھی مسیح کی بیٹے کے سپرد کیا گیا ہے. اور اس سب کو اتھارٹی کو ڈپلوائے کرنے والا جو ہے وہ تخت پر جو بیٹھا ہے وہ باپ ہے. آمین. ناظرین, میں پھر آپ سے
درخواست کروں گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں بھیجیں. ہمیں آپ کے میسج مل رہے ہیں جو میسج دعا کے لیے ہیں، ہم ضرور دعا میں ان کو یاد رکھیں گے. اور آپ اطمینان رکھیں، ہم اپنی شخصی دعاؤں میں، کلیسیائی دعاؤں میں جو ریکویسٹ آ رہی ہے ان کو ہم یاد رکھیں گے. اس وقت اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں اس تعلق سے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. اور میں پھر یاد کرا دوں، ایمان کا سفر پیج جو ہے فیس بک پہ، آپ ضرور اس کو لائک کیجئے تاکہ یہ پروگرام آپ کو متواتر پہنچتے رہیں. اور ہم نیکسٹ پروگرام بھی جو ہے ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پاسٹر تحسین کے ساتھ ہم کریں گے. پاسٹر تحسین، ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کفارے کی، ہم بات کر رہے ہیں مسیح کی دوسری آمد کی، یہاں پہ 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں 6 جانداروں کا ذکر ہے. 4 جاندار کا ہیں جی، اور 4 جانداروں کا ذکر ہے، اور ذبح کی برے کا ذکر ہے، اور ہمیں 7 سینگ یہاں پہ جو ہیں ان کا ذکر نظر آتا ہے جو ہے ایک خدا کی جو ہے پاور کو، ان لمیٹڈ پاور کو ظاہر کرتے ہیں. اور جو ہے اور 7 آنکھیں جو ہیں وہ خدا کی خاص طور پہ وہ ظاہر کرتی کہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. اور ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ خدا کے پاک روح کی، تو یہاں پہ اس کا ذکر آتا ہے جو 7 روحوں کا. جی بالکل. اور وہ خدا کی 7 روحوں کی یہ تیسرا ضمن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ 7 روحیں کا مطلب ہے کہ وہ پوری دنیا کو کور کیے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ جو ہے جو تمام روح زمین پر بھیجے گئے، خدا کے روح کو بھیجا گیا، خدا کے روح کو بھی بھیجا گیا تاکہ وہ اس کا نظر آتا ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور یہ 4 جانداروں کے تعلق سے ضرور بتائیے. بالکل، کہ یہ کیا ہے. اس کے لیے ہم پھر ایک چیپٹر تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. چیپٹر 4 میں ان کا ذکر ہے. بیسیکلی میں نے جو اس پہ ریسرچ کی تھی تو بائبل میں 3 طرح کے فرشتے ہیں. ایک ہیں ترافیم جن کو کہا گیا، ٹھیک ہے نا، ٹیرافیم جن کو کہتے ہیں، جو کہ 2 پروں والے فرشتے ہیں. پھر 4 والے ہیں جن کو کروبیم کہا گیا، کیروبس یا چیربس، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر 6 والے ہیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ چیپٹر 4 میں جائیں اور اس کی ہم آیت نمبر 6 میں دیکھیں گے. ریولیشن چیپٹر 4 ورس 6. اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، دوسرا جاندار بچڑے کی مانند ہے، تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے. اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. دن رات بغیر آرام کے یہ کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، ٹھیک ہے نا، رب الافواج، خداوند خدا قادر مطلق. اب ان سرافیم کا کہاں پر ذکر ہے، میں آپ کو یسایہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کون ہے. یہ یسایہ 6 میں ان کو دیکھا گیا اور ان کو سیرافیم کہا گیا. 6 باب یسایہ کی کتاب اور اس کے پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا. اب یہاں پر لفظ جاندار نہیں ان کے لیے یوز ہوا، بیسیکلی سرافیم یوز ہوا. اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہوگی، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک کے 2 سے اپنا منہ ڈھانپتا تھا، یعنی کہ وہ اپنا سر اور منہ ایسے ڈھانپتے تھے. 2 سے وہ پاؤں ڈھانپتے تھے تاکہ ننگا پن نظر، یعنی رسپیکٹ کا نشان ہے. اور جو ہے 2 سے وہ اڑتے تھے، اور ایک نے دوسرے کو پکار کر کہا کہ قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، ایسیٹرا ایسیٹرا. پھر پورا وہ آگے ڈیٹیل لکھی ہوئی. تو سیم چیز ہے، یہ سیم ریفرنس ہے. اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں اگر پڑھنا ہے تو آپ کو ہسکیل کی کتاب میں دیکھنا پڑے گا، لیکن بہت سے حوالے ہیں اور بھی ہم بتا سکتے ہیں. ایک چیز سگنیفیکنٹ ہے جو سمجھنا، یہ 4 اسپیشیز کو ظاہر کرتے ہیں بیسیکلی دنیا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوسیفر بھی ایک بہت بڑا فرشتہ تھا. یہ جو ہے نا، یہ ہیڈز ہیں لائف کے، کیونکہ جاندار کیوں کہا گیا ہے، لائف فارم کی بات ہو رہی ہے. تو لوسیفر جو ہے وہ ہیڈ ہے، جو ہے وہ بھی ایک ہیڈ تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا. بیسیکلی کیا تھا کہ 1/3 جو اینجلز جو ہیں وہ گرائے گئے ریولیشن چیپٹر 12 کے مطابق. اب ان میں سے ایک جاندار جو ہے وہ ببر کی مانند ہے، جو کہ وائلڈ اینیملز کو ظاہر کرتا ہے، اس کنگڈم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کنگڈم آف وائلڈ اینیملز. دوسرا جو ہے بچھڑے کا، جو کہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کی کنگڈمز کو ظاہر کرتا ہے. تیسرا جو ہے وہ انسان کی مانند ہے، جو کہ ہیومن کنگڈم کو ظاہر کرتا ہے، ہیومن لائف کو. اور چوتھا جو ہے وہ عقاب کی مانند ہے، جو کہ برڈز لائف کو
لیکن یہاں پر مسنگ جو بٹ ہے وہ 2 مسنگ بٹ ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سی لائف اینڈ ریپٹیلینز. ٹھیک ہے نا. لیکن اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک بھی نہیں ہے. اور تھوڑا سا میں اس بات کو کلیئر بھی کرتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ. ناظرین یہ جو خاص طور پہ باتیں ہیں کلام کے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس خدا کی طرف سے جیسے خدا ہمیں گائیڈ کرتا ہے کلام کی ان سارے وسائل جو خدا نے ہمیں مہیا کیے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. ہم اپنے طور پہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جیسے کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے بتاتا ہے. بہت سے لوگ اس کو اور طرح سے بھی کرتے ہیں. بہت سے بائبل اسکالرز اس کو ڈفرینٹلی بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بات خدا نے مکاشفہ کے طور پہ ظاہر کی ہے. یہ خدا نے کلیئر اوپن نہیں کی ہوئی. اس لیے ہم اس بات کو خاص طور پہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری جتنی بھی گفتگو ہے ہم بائبل بیسڈ گفتگو اس حکمت سے اس سمجھ سے جو ہمیں مختلف بائبل کمنٹریز سے بائبل کی نالج سے اور ایسی ریفرنسز سے ملتی ہے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اور ہم یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات آپ نے سر کی ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر میں یا آپ بیٹھ کے کوئی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ دی اونلی انٹرپریٹیشن کیونکہ بہت سارے لوگوں کو خدا نے اور ڈفرینٹ طریقے سے بہتر طریقے سے بات کی. آپ نے اب بات کی ہے آپ نے اس 4 کریچرز کے بارے میں بات کی ہے تو اس کو اگر کچھ بائبل جو ہسٹورینز اور دوسرے جو پہلا والا ہے اس کو خاص طور پہ جو شیر کی اس میں کیونکہ نظر آتی ہے تو اس کو کرائسٹ کے اس سے ریفرنس کرتے ہیں اس کی جو ہے کنگڈم کے طور پہ رائچس کنگ کے طور پہ جو ایک یہ بھی اور یہ ٹھیک انٹرپریٹیشن یہ بھی میں نہیں کہتا کہ بالکل. اور سیکنڈ اس میں جو بیل کا ہے جو قربانی کا ہے آکس کا ہے اس کو پریسٹہوڈ آف کرائسٹ کے اس سے بھی اس کے اور اس کی قربانی سے کرتے ہیں. اور تیسرا جو ہے اس میں خاص طور پہ جو آتا ہے وہ آدمی کی شکل والا اس میں ہے اس کو ہیومینٹی آف کرائسٹ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اور پھر چوتھے جو ہے اس میں ایگل کی شکل آتی ہے عقاب کی شکل ہے اور وہ ڈیوینٹی آف کرائسٹ کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ مختلف انٹرپریٹیشن مختلف طریقوں سے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور بات ہم کر رہے تھے ان سارے جو خدا کی قدرت کی قوت کی اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ہر انسان تیار ہو جائے کہ وہ آنے والا ہے اور وہ اس کی اپنی قدرت کے وسیلہ سے جو ہے آپ کو ہم سب کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. میں ناظرین سے آج خاص یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کلام مقدس خاص طور پہ ہمارا مقصد آپ تک یہ سچائیاں پہنچانے کا یہی ہے کہ آپ اصل حقیقت کو جانیں سچائی کو جانیں کہ آخر زمانہ قریب ہے اور المسیح کے وسیلہ سے ہی آپ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں. اور بہت سے مذاہب اس پہ متفق ہیں کہ مسیحی نے آنا ہے اور وہی انہیں کی دوسری آمد ہونی ہے. اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ المسیح ہی وہ واحد ایسی شخصیت ہیں جن کو ہر صدی میں سینکڑوں لوگوں نے کلیم کیا کہ وہ سیکنڈ کمنگ ان کی ہو گئی ہے اور میں ہی وہ شخص ہوں اور کوئی ایسا شخص ہے نہیں جس کو لوگ کلیم کریں. تو سچائی یہی ہے کہ المسیح آنے والا ہے. اور یہ ابھی ایک سوال آیا میں اس کو بھی آپ بھی اس کے تعلق سے بتائیے گا. میرے بھائی یہاں پہ بھی انہوں نے سوال کیا ہے پرمندر پوری نے کہ اب تک کتنی مہریں کھل چکی ہیں. بالکل اس پہ بات کریں گے. تو یہ خاص طور پہ پاسٹر تحسین آپ بتائیے گا یہ مہروں کا کھلنا جو ہے جہاں تک میں اس بات کو سمجھتا ہوں یہ المسیح کی آمد کے سلسلہ جب بالکل شروع ہو جائے گا اور ان کی جو سیکنڈ کمنگ بالکل قریب آ جائے گی یہ اس وقت سے شروع ہوگا. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس تھوڑے مزید بھی بتائیے اس پر میں ایڈ بالکل آپ کی بات کو صرف ایک انکلوڈ کروں گا. بائبل میں لکھا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے. ٹھیک ہے نا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کسی کے پاس زیادہ نالج ہے کم ہے یا کسی کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے کسی چیز کی یا کم ہے یا ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. ہمیں خداوند مختلف طریقوں سے سکھاتا ہے. مختلف خادموں کو مختلف اسکالرس کو خدا نے مختلف مکاشفات دیے ہیں انٹرپریٹیشن. لیکن علم کل خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے
اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری باتیں جب ہم ابھی پڑھتے ہیں ہمیں جو سمجھ آتی ہیں، جب مسیح آئیں گے اور وہ سکھائیں گے نا، اٹ ول بی جسٹ سو امیزنگ کہ خداوند جو ہے ہم کہیں گے یار یہ چیز تو ہم ایسے سوچی نہیں تھی، کیونکہ خداوند کی ذات جو ہمیں بتائے گی۔ اب مہروں کے والے سے 2-3 مختلف نظریات ہیں۔ آپ اس سے پہلے کہ آپ جائیں، ایک اور سوال ہے، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ایک بھائی اور نے بیپٹزم کے تعلق سے سوال کیا ہے، ہم اس کا آپ کو کسی اور وقت میں جواب دیں گے، کیونکہ آج ہم اپنے ٹاپک پہ رہ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بیپٹزم کے تعلق سے میرے بھائی امردیپ گل ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، ہم اس کے تعلق سے بھی اگلے کسی پروگرام میں آپ کو بتائیں گے، یا نیکسٹ پروگرام میں ہی ہم اس کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں گے۔ آج ہم سبجیکٹ پہ رہتے ہوئے جو ہے آگے چلیں گے۔ جی آپ بات کی مہروں کے حوالے سے پاسج یہاں پر چونکہ یہ لکھا ہے نا کہ جیسے 4 سوار ہیں، ان پہلے 4 جانداروں نے جو ہے وہ ان سواروں کو کمانڈ کیا، ان کو کال کیا ہے، تو مختلف نظریات ہیں اگین مختلف اسکالرز نے۔ اب جیسے پہلا گھوڑا ہے وہ وائٹ ہے، دوسرا ریڈ ہے، تیسرا بلیک ہے، چوتھا جو ہے وہ زرد ہے۔ تو لوگ اگر ہم اس کو پاس تحسین ایک ایک کر کے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ لکھا ہے اگر 7ویں آیت میں ہم جائیں 6 باب کی، تو اس میں لکھا ہے کہ اس تخت پر بیٹھے ہوئے نے دانے ہاتھ میں اپنی کتاب کو لیا اور چاروں دانش بزرگ برے کے سامنے گر پڑے۔ اور اس کے بعد 6 باب کے ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں مکاشفہ کی، پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولا، یعنی پہلی مور کو کھولا، اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک نے گرج آواز سے یہ کہا کہ آ۔ اور اس کے جواب میں جو ہے وہ لکھا ہے وہاں پہ کہ ایک سفید گھوڑا اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے جو ہے ہوئے، اور اس میں ایک تاج، اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اور یہ امپوسٹر اس کے تعلق سے آپ بالکل اچھا، ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ یو ایس اے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان 4 گھوڑوں کو یا 4 جانداروں کو کنٹریز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ جی وائٹ والا یو ایس اے، ریڈ والا رشیا ہے، اور بلیک والا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز ہیں، کیونکہ اسلام کا جو کلر تھا وہ بلیک فلیگ تھا، اور اسلامک جو ایمپائر آئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی چوتھی جو ہے وہ زرد ہے، اور زرد لوگ جو ہیں وہ جو یلو پیپل جن کو کہا جاتا ہے، چائنیز وغیرہ، یہ سب جو ہے۔ تو یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، لیکن میں اس سے زیادہ اگری نہیں کرتا ہوں، بیکاز جو پروفیسی رائٹرز ہیں دے ہیو گون انٹو لینس۔ یہ جو چیز ہے بیسیکلی دس از دا بگننگ آف دی اینڈ ٹائمس ٹریبولیشن پیریڈ، جو کہ 7 ایئرس کا، اور اس کے اوپر ہم نے بڑا تفصیلی پروگرام کیا تھا لاسٹ جو کیا تھا کہ کس طرح 1 ہفتہ باقی رہ گیا۔ اب یہ امپوسٹر کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم ریولیشن 19 میں دیکھیں تو سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کا ذکر ہے، اور اس کی ورس 11 میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کا نام کلام خدا ہے، خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے، اور اس کی ران پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ یہ یسوع مسیح ہیں، اور یہ جو امپوسٹر ہے یہ بیسیکلی یہ مخالف مسیح کی کمنگ کا اندیہ ہے، کیونکہ جیسے ہی مہر کی گئی۔ اور ایک اور چیز ہمیں یہاں پر سمجھ آتی ہے کہ وداؤٹ گاڈس پرمیشن مخالف مسیح بھی نہیں آ سکتا۔ مسیح جب تک الاؤ نہ کرے، کیونکہ لکھا ہے کہ ایک ہے جو اسے روکے ہوئے، بالکل جیسے تسلونیکیوں میں لکھے کہ ایک ہے جو اسے روکے ہوئے، جب تک وہ ہٹا نہ لیا جائے تب تک وہ نہیں ظاہر ہوگا۔ سو یعنی کہ خدا کی اتھارٹی جو ہے، خدا کا جو کہہ لیں کہ ایک ٹائم پیریڈ خدا نے دیا ہوا ہے کلیسیا کو، ٹھیک ہے نا، وہ جب تک پورا نہ ہو وہ رکا رہے گا، اور جیسے ہی وہ ٹائم پیریڈ فنش ہوگا یہاں پر اس کو تھوڑا سا اس طرح بھی ریلیٹ مطلب کہ جو ببلیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کمان دکھائی گئی ہے، اور یہ ایک سرد جنگ کی جو ہے نا نشاندہی یہ کرتی ہے، کولڈ وار کی، اور یہ کمان خاص طور پہ جو ہے یہ ایک دور ڈسٹنس کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ دور کے، اور اس کے لیے جو آج کل کا دور ہے یہ میزائلوں کا دور ہے، اور اس میں جو ریلیونس ہے اس میں یہی ہے کہ یہ میزائل کی ایک جنگ کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ سفید گھوڑے پہ۔ دوسرا امپوسٹر اس لیے سفید رنگ جو ہے وہ امن کا نشان ہے، تو جو مخالف مسیح آئے گا وہ آ کے لوگوں کو مارے گا نہیں، اور وہ لوگوں کو آ کے تباہ و برباد نہیں کر دے گا، وہ آئے گا امن کے پیغام کے ساتھ، دنیا میں امن کی جو باتیں کرتا ہوا، اور لوگ اس کو امن کا شہزادہ، پرنس آف پیس اور یہ سب کچھ مان لیں گے، بیکاز دے ول ریپلیس ہم ود کرائسٹ۔ لوگ کہیں گے ہمیں مسیح کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ والا بندہ چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو بھی سوال آیا تھا اس کے تعلق سے یہ تھا، اب یہ جو ہے یہ کمان لیے ہوئے ہے، اس نے ابھی کمان چلائی نہیں ہے، کمان چلے نہیں ہے، اور یہ کمان اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک کہ دوسری مہر نہ
کھلے. بالکل. یہ والا آگے وہ چل ہی نہیں سکتا سلسلہ. یعنی ابھی پہلی مہر بھی نہیں کھلی سو بھائی کے سوال کے مطابق. اور جب یہ دوسری مہر جب کھلے گی, اور دوسری مہر کے لیے لکھا 3 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا, اور پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا, اور اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں, اور ایک بڑی تلوار دی گئی. آپ اس کے تعلق سے بتائیں, کیونکہ تلوار جو ہے یہ ایک آمنے سامنے کی جنگ کو ظاہر کرتی ہے. دو بدو جنگ ہے, آمنے سامنے کی, اور فوجوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جانا. کہ قومیں قوموں پر چڑھائی کریں گی, سلطنتیں سلطنتوں پر. اور آپ یہ دیکھیں کہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے, کیونکہ اس کو ہم نے پیرلل دیکھنا ہے دوسرے ریفرنسز کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ 7 سال کا معاہدہ کیا مخالف مسیح نے امن کا, لیکن 3.5 سال بیچ میں جب گزر گئے تو نصف ہفتہ میں ان دا مڈل آف دا ویک اس نے کیا کیا کہ اس معاہدے کو ختم کر دیا. اور اس 3.5 سال کا جو عرصہ لاسٹ کا جو ایریا ہے, ٹائم پیریڈ ہے, اس کو ہم ٹائم آف ٹریبولیشن کہتے ہیں, مصیبت کا دور. 3.5 سال کا جو عرصہ ہے, اور یہ بیسیکلی 3.5 سال بعد سیکنڈ مہر کھولی جائے گی. اور وہی جو امن کا پیغمبر تھا, امن کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ پیغام لے کے دنیا میں آیا, وہی پھر جنگ کا جو ہے وہ سین ہو جائے گا, سارا کچھ الٹ جائے گا. اور لکھا ہے کہ زمین پر سے صلح اٹھا لی گئی. قتل و غارت صلح صرف خداوند کے اندر ہے. مسیح میں لکھا نا کہ وہ عالم بالا پر روشن, اور وہ آدمیوں کے لیے صلح. تو مسیح جو ہے وہ صلح کا پیغام صرف مسیح میں. سو قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی پوری دنیا کے اندر, ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز. لیکن بس تحسین یہ بھی تو اس کا ایک پہلو ہے, کیونکہ دنیا نے رد کیا ہے, بالکل, تو خلا سچویشنز کو الاؤ کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ مورے تو خداوند ہی کھول رہے ہیں نا. اور خلا سچویشنز کو, کہ آج اگر دنیا اس کو رد کر رہی ہے, ایتھیزم پھیل رہا ہے, لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں, اور بے راہروی اور گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں, گناہ کرنے میں وہ لذت کے لذات, وہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اپنا آپ دیکھنا ہے اور ان راستوں کو درست کرنا ہے. اور تیسری مہر کے تعلق سے 5ویں آیت کہتی ہے, اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو اس میں تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کالا گھوڑا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. اور 6 اس آیت اس کے ساتھ ہی کہتی ہے, اور یہ آواز آتے سنی کہ گیہوں دینار کے سیر اور جو دینار کے 3 سیر, اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. یہ مہر کھلنے کا جو ہے یہ قحط کو ظاہر کرتی ہے, اور جو جنگ کے بعد اکثر قحط آتے ہیں. قحط سے زیادہ جو ہے نا یہ مہر جو ہے وہ کنٹرولنگ آف ریسورس کو ظاہر کرتی ہے. کیونکہ یہ آگے سے بھی آ رہا تھا کہ وہ پھر کنٹرولڈ ہو جائے گا سارا سلسلہ, اور پھر ان کو جو جن کے وہ کہتے ہیں کہ وہ چپ لگے گی, کچھ لوگ 13 باب میں لکھا ہوا ہے, ریولیشن 13 میں لکھا ہے 16ویں آیت میں. بالکل. اور دیکھیں چپ ہے یا کوئی دل بھی ڈفرنٹ ڈیوائسز, مختلف چیزیں ہوں گی, کئیوں پہ چپ چل رہی ہوگی, کئیوں پہ کچھ اور. لکھا ہے کہ اس نے چھوٹے بڑوں, دولت مندوں, غریبوں, آزادوں, غلاموں کے دہنے ہاتھ اور ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی, تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس نام کا عدد ہو, اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. تو ایوری تھنگ ول بی کنٹرولڈ. جو پوری دنیا کے ریسورس ہیں اس پہ قبضہ ہو چکا ہوگا, اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس لیے خدا نے کہا تھا نا کہ اس وقت افسوس جو حاملہ ہوں گی یا جن کے بچے چھوٹے ہیں, کیونکہ بہت ساری فیملیز, بہت سارے لوگ اس وجہ سے چھاپ لے لیں گے کہ ان سے دکھ نہیں دیکھا جائے گا, کہیں گے یار ہمارے بچے رو رہے ہیں. اس میں زیادہ تر دیکھیں غریب لوگ افیکٹ ہوں گے, اور عام دنیا غریب ہے, بلکہ 90% سے زیادہ تو غریب ہے دنیا. وہ چند % ہیں جن کے آگے ریسورسز ہیں, روز کے سلسلہ وہ تو شاید سب کچھ حاصل کر لیں, لیکن یہ لوگ, ان کے لیے پروہبشن ہو جائے گی, ایک مہنگی, یہ جو یہاں پہ پیسہ لکھا ہے دینار کا اتنا, دیٹ مینس کہ پروہبٹیو پرائسز ہے, بڑی مہنگی قیمت پہ ان کو ملے گا. اور یہ ایک اس کی تشبیہ, سب سے مہنگی قیمت آپ کی اپنی زندگی ہے, بیکاز یو پیپل ول لے ڈاؤن دیئر لائفز, اور وہ چھاپ لیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب قحط کا دور پڑا تھا, اور سارپت کی بیوہ کو اور الائجہ کو خداوند نے کیسے کھلایا, اور وہاں پر کیسے خداوند نے ان کی مدد کی, تو جو ایمان والے ہیں, ایماندار ہیں, خداوند ان کو حفاظت کرے گا,
خداوند جو یہ نہیں کریں گے, جو کہیں گے کہ نہیں میں نے نہیں لینی مہر, جیسے اس نے کہا تھا دانیل کے دوستوں نے, انہوں نے کہا جی سانو چھوڑ دو آگ, اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ مجھے ہمیں آگ میں پھینک دیں, ہم جو ہے وہ تیرے آگے نہیں جھکیں گے, جو مرضی کر لو. تو خداوند ان کو بچانے والا خدا ہے. تو یہاں پر اگر کوئی اس طرح کا پھنس جائے گا بندہ, تو اس کے پاس ہے راستہ کہ وہ خداوند کے اوپر ایمان رکھے اور وہ کہے. لیکن خداوند جو ہے, یہ پھر کسی اور دن ہم اس چیپٹر پہ بھی دیکھیں گے, کیونکہ آبویسلی اس میں بھی دو نظریات ہیں, پری ٹریبولیشن اینڈ پوسٹ ٹریبولیشن ریپچر, کیونکہ اٹس ناٹ آر ٹاپک. تو اس والے سے ہم پھر کبھی بات ضرور کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس دور میں کیا ہو رہا ہوگا کہ ریشننگ ہو جائے گی, ہر چیز جو ہے نا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ قحط ہوگا, جنگوں کے بعد قحط ہوتے ہیں اور مشکل ہوگی چیزیں, اور کنٹرول کر لی جائیں گی, ایوری تھنگ ول بی کنٹرولڈ. سو یہ وہ بڑا مشکل وقت ہوگا, اور ابھی سے ہی یہ بات خاص ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بچائے گا. وہ ہمیشہ سے بچاتا ہے. اس نے ملک مصر میں ہی کہا کہ اپنے دروازوں پہ برے کے لہو کو لگا لو, اور وہ گھر چھٹتے گئے. وعدہ بھی ہے سر, مکاشفہ 3 باب میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے, مینس کہ اگر تو میرے ساتھ چلا ہے, اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت میں جو تیری حفاظت کروں گا, جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. تو خدا بچاتا ہے, کرے گا. خدا کا وعدہ ہے اپنے لوگوں کو بچانے کا. اور اب ہم چلتے ہیں چوتھی مہر کی طرف. اور جب چوتھی سیل کھل رہی ہے, کسی نے بھی سوال کیا ہے اور ہمارے دوست نے کہ اب کون سی مہر کھلی ہوئی ہے. ہم نے ابھی بتایا ہے کہ ابھی پہلی بھی نہیں کھلی, اور یہ کھلیں گی جیسے ہی مسیح کی آمد بالکل قریب ہو جائے گی. وقت قریب آ چکا ہوا ہے, مخالف مسیح کا دور شروع ہونے والا ہے. مخالف مسیح کا دور شروع ہونا ہے. اور یہ چھٹی آیت, اور اس کی آپ 7ویں آیت آپ پڑھ دیجئے اس کو. لکھا کہ جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے, پیل ہے وہ, اور اس کے سوار کا نام موت ہے, اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے. اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں. یہ جو ہے نا, یہ تھریٹ کیا جائے گا لوگوں کو بائی فورس, بائی جو ہے وہ سوڈ, اور مختلف تھریٹس کے وسیلہ سے جو ہے کہ ان کو فورس کیا جائے گا کہ تم لو یہ مہر. اور آپ یہ دیکھیں کہ موت جو ہے, موت کا ہرکارہ اس کو کہا جائے گا مخالف مسیح, اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہی موت ہے. دیکھیں اس کا لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام موت ہے, سوار کا نام. اور یہ بدن کے لیے کیا ہے ہی موت. اس بدن کے لیے, اس کا بدن موت کا تعلق ہی بدن سے ہے. اور یسوع نے کیا کہا تھا کہ اس سے نہ ڈرو جو بدن کو ہلاک کر سکتا ہے, بلکہ جو روح اور بدن دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے. اور آگے اس کے لکھا ہوا ہے کہ عالم روا اس کے پیچھے پیچھے. عالم روا یعنی کہ آپ کے جو تعلق, اس کا تعلق جو ہے وہ خاص طور پہ روح سے اور آپ کی جان سے ہے, جان سے ہے. اور آج نئی دوائیاں آ چکی ہوئی ہیں, نئے علاج آ چکے ہوئے ہیں, اور لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ جب ایسا وقت آئے گا, جب یہ آ جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا لیں گے, میڈیکل ہمیں بچا لے گا. لیکن ابھی ایک چھوٹا سا وائرس آیا ہوا ہے, کتنی کرونا وائرس, اور دنیا میں سب. لیکن اس وقت جو وائرس آئے گا, جو دنیا میں کیسے پھیلے گی, آج دنیا پوری میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بائی ایئر کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے, اس طرح ہی یہ سارا. ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ سب کچھ جو وبائیں اور یہ تلوار اور کال والا سلسلہ ہے, یہ بیسیکلی ڈاکٹرڈ ہے یہ سب کچھ, کیونکہ وہ مخالف مسیح یوز کرے گا ان کو ایز اے ویپن. سو دیٹ از لائک بایولوجیکل وار فیئر کی بات ہو رہی ہے, بایولوجیکل ویپن کی بات ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ چوتھائی زمین کی بات ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 7 بلین لوگ ہیں دنیا میں, سو 1/4 اگر لے لیں اس میں سے, تو تقریباً 1.5-2 بلین جو بندہ ان چکروں میں مر جائے گا. سو کال, وبا اور درندے, اور یعنی کہ درندوں سے مراد یہ ہے کہ جو زمینی ویپنز ہیں وہ یوز کیے جائیں گے, مینس کہ لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا. لیکن اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جو نہیں لے رہے تو ان کو تو وہ فزیکلی ماریں گے, لیکن جو لے لیں گے چھاپ, وہ روحانی موت بھی مر جائیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ دوسری موت میں بھی چلے جائیں گے. سو یہ ہمارے لیے, اگر فرض کرو ہم پہ کسی پہ موقع آتا ہے, جیسے کلام میں لکھا نا کہ جس کو تلوار سے قتل ہونا ہے اسے ہوئے گا. سو شہادت کا اگر موقع آتا بھی ہے, یا کوئی کہتا ہے کہ جی ہم پکڑے جاتے ہیں کسی ایسے مسئلے میں, تو اس وقت ہمیں دلیری سے کھڑا ہونا ہوگا, کیونکہ ٹھیک ہے جی مارنا ہے تو مار لو, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایمانداروں کی شہادت جو ہے, بائبل میں لکھا کہ جتنوں کے سر کاٹے گئے تھے وہ سب زندے ہو کر انہوں نے 1000 سال تک خداوند کے ساتھ بادشاہی کی. سو دس از ہاؤ اٹس گنا بی. لیکن ہمیں جو ہے وہ ایمان کے ساتھ کھڑا نا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم نے لوگوں کو کافی ڈرا دیا ہے. تو اصل میں پاسٹر تحسین, یہ ڈرانے کی بات ہے بھی اور نہیں بھی ہے. بالکل,
وارن ہے، ڈرنا، ڈرایا نہیں، وارن کیا ہے. یہ وارننگ ہے ورلڈ کے لیے، یہ دنیا کے لیے، ہم سب کے لیے. اور جب تک وارننگ نہ ملے نا، بالکل اس وقت تک وہ جو ہے نا آنکھیں کھولنی ہوگی لوگوں آنکھیں کو. بھی نہیں کھلتی. بہت سی چیزوں کے لیے ہمیں وارن کیا جاتا ہے. اگر روڈ پہ آپ جا رہے ہوں تو اگر ایک دم کوئی شخص آ رہے تو آپ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ وارن کریں گے. ہارن کرتے ہیں، اس کو وارن کرتے ہیں کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی. تو آج کلام ہمیں ہارن کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بالکل کلام مقدس افسیوں میں کہتا ہے کہ بس غور سے دیکھو کہ تم کس طرح چلتے ہو، داناؤں کی مانند چلو. بالکل اور ہمیں داناؤں کی مانند چلنے کی ضرورت ہے. اور پانچویں سیل آج میرے خیال ہم اسی کو کور کر سکیں گے. یا 4 تک ہی رہتے ہیں، باقی جو ہے چار تک ہی رہتے ہوئے. اس میں خاص طور پہ چوتھی میں ایک بات یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم اس کو موت کا جو تعلق ہے، یہ واقعہ ہی اس کو جب موت جو ہے وہ اس سوار کا نام موت ہے، لیکن جس سوار کا ہم ذکر کرتے ہیں زندگی، وہ زندگی ہے. پریز دی لارڈ. وہ زندگی ہے. ہمیشہ کی وہ کہتا ہے میرے پیچھے چلے آؤ، ہاں جی کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے. اس نے کہا کہ جو بھی میرے پیچھے آئے گا، جو بھی میرے پاس آئے گا، میں اسے ہرگز نکالنا دوں گا. یعنی کہ وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے. یہ موت والا موت دینے کے لیے نکلا ہوا ہے، اور یہ ازل سے ہی یہ انسان کو اسی چکر میں ڈالے ہوئے ہیں. ہم آپ کی بات درست تھی، وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا. ہم اگلی جو ہے ناظرین اگلے پروگرام میں ہم جو باقی یہ 3 جو مہریں ہیں ان کے تعلق سے بھی، اور مزید آگے بھی، کیونکہ یہ سارا جو مکاشفہ کا جو ریولیشن کا جو یہ بک ہے، یہ ہمیں وہاں تک لے کے جائے گی اخیر زمانہ کے کیا ہونے والا ہے. اور ہم بھی آپ کو وہاں تک ان سچائیوں تک لے کے جائیں گے. آپ کے پاس آخری 1-2 منٹ ہے، آپ اس میں 2 چیزیں کہوں گا. متی کے اینڈ پہ خدا نے وعدہ کیا تھا جانے سے پہلے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. دنیا کا آخر ابھی نہیں ہوا، اوبویسلی آخر ہوگا جب مخالف مسیح بھی گزر جائے گا. دوسرا، حزقیل 33 باب میں لکھا ہے کہ اگر تلوار آئے اور تو جو ہے اس کو دیکھے اور نرسنگا پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کرے، تو جس نے اپنی جان بچانی ہے وہ بچا لے گا. لیکن اگر نرسنگا نہ پھونکا جائے، اگر وارن نہ کیا جائے، تو لوگ اگر مر گئے تو جو خادم ہیں، جو ہم کلام کو سمجھتے ہیں، ہماری گردنوں پر خون ہے. سو ہماری کیا تکلیف ہے یہ سب کچھ بتانے میں؟ ہمیں کیا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وارن کے، اور دس از ویری اپروپریٹ ٹائم، کیونکہ وی آر لیونگ ان دی اینڈ ٹائمس. ہم وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں جن کو نبیوں کو حسرت تھی وہ دیکھنے کا. لیکن ہمیں کیا فرض بنتا ہے کہ وی شوڈ وارن ایوری باڈی کہ لک، بائبل ٹیلز us about everything. بائبل از ویری کلیئر اینڈ اٹ وارنز us. اور بائبل صرف ہمیں دھمکی یا وارننگ نہیں دے رہی یا ڈرا رہی نہیں، بائبل رستہ بھی دکھا رہی ہے کہ وی کین کم آؤٹ آف ایوری تھنگ اینڈ دا اونلی وے از تھرو کرائسٹ ہمسیلف. تھینک یو ویری مچ پاسٹر سسین، آپ کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، آپ تک ہم نے کلام کی سچائیاں پہنچائی ہیں. اس سے پہلے میں کوئی اور بات کروں، چند درخواستیں ہمارے ویورز نے بھیجی ہیں. آئیے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر میں اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاؤں گا. خدا پاک خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے پاس آتے ہیں. ہاللیلویہ. تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نام میں جو کچھ بھی مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. ہم یسوع کے نام میں خدا مانگ لیتے ہیں کہ یہ درخواستیں جو آج بھیجی گئی ہیں، تو نے انہیں دیکھا ہے، تجھ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور ان درخواستوں کو خداوند تو ان کے اوپر نظر کر، اور جن جن لوگوں نے جو درخواست کی ہے، بیماروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، کسی کے لیے بھی درخواست ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند تو اپنا شافی اور قدرت والا ہاتھ بڑھا اور اپنے لوگوں کے لیے جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا کر دے. اور جو کچھ تیرے کلام کے مطابق ہے وہ انہیں ملے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں اسی قدوس اور جلالی یسوع نام میں جو تو نے ہمیں دے دیا. آمین. اور ناظرین، ہم ایک بات خاص طور پہ آپ کو بتاتے چلیں. متی کے انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 9ویں آیت کہتی ہے کہ اخیر زمانہ میں، یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ تم میں ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر تمام قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. آج مسیحوں سے تمام قومیں عداوت رکھ رہی ہیں، اور مسیحیت سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ ریلیجن ہے. 80% جو پرسیکیوشن ہے مسیحوں کے خلاف ہے. لیکن کلام مقدس کہتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی ہمیشہ کی زندگی پائے گا.
यकीनन आखिर तक बर्दाश्त करने की क़ुव्वत एक ही है जो आपको दे सकता है, और वो अल मसीह है जिसका वादा है कि मैं कल आज अब तक यकसा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और उसने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूह हक, और रूह हक आपकी मदद करेगा। उससे पुकारें, उसके पास आ जाएं और उससे अपना दें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ रहे। आमीन। आमीन।